Dear participants, रमज़ान ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोग्राम के आज के इस सेशन के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह हमें दुआ गो हूँ कि इस मुबारक महीनों को हम सब के लिए बेहतो हिसाब रहमतें, बरकतें और सादतें समेटने का और हासिल करने का ज़रिया बनाए। आमीन। आज के इस सेशन के अंदर हमारी गुफ्तगू का उन्वान है ज़िंदगी रमज़ान जैसी, मौत ईद जैसी। ज़िंदगी रमज़ान जैसी, मौत ईद जैसी। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह के एक खूबसूरत जुमला है, अगर ज़िंदगी को रमज़ान जैसी बना लो तो मौत ईद जैसी बन जाएगी। कहने को अगर देखा जाए तो ये जस्ट एक जुमला है, मगर इस एक जुमले के अंदर सदियों की विज़डम है जो समाई हुई है, और इतना बड़ा राज इस जुमले के अंदर छुपा हुआ है कि ज़िंदगी और मौत का सारा फ़लसफ़ा इंसान को समझ में आ जाता है अगर इस एक नुक्ते को समझ लिया जाए। जीना भी आसान हो जाए और मरना भी आसान हो जाए, लेकिन अगर इस नुक्ते को ना समझा जाए तो फिर जीना भी मुश्किल और मरना भी मुश्किल। आइए ज़रा देखते हैं कि इस जुमले के अंदर वो कौन सी बात है कि जिसकी बना पर मैं कह रहा हूं कि ज़िंदगी और मौत का सारा फ़लसफ़ा इस एक जुमले के अंदर सिमट कर आ गया है। दोबारा पहले जुमला सुने और फिर हम आगे इसकी डेप्थ के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर वो कौन सी हकीकत है जो छुपी हुई है जिसको हमने समझना है। वो कहते हैं कि अगर ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लो फिर क्या होगा, मौत आपकी ईद जैसी बन जाएगी। इस जुमले को समझने के लिए पहले ज़रूरी है हम ये समझें कि रमज़ान क्या है और ईद क्या है और दोनों का बाहमी ताल्लुक़ क्या है, फिर ये जुमला समझ में आएगा। ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बना लो, रमज़ान है क्या? कुछ पाबंदियों का नाम, खाने पीने के हवाले से सुबह से लेकर शाम तक कितने मौके आते हैं, ये खा लें, ये पी लें, यूं कर लें, वो कर लें, साथ ही ख्याल आता है नहीं इन्नी साइमन मैं रोज़े से हूँ, और ये ख्याल आते ही उस ख्वाहिश को उसका हम गला घोंट देते हैं। एक एक दिन के अंदर ये काम कई मर्तबा होता है। फिर रोज़ाना रात को कुछ पीरियड के लिए रिलैक्सेशन मिलती है और साथ ही जैसे ही अगला दिन चढ़ता है तो फिर वही पाबंदियाँ सुबह से लेकर शाम तक। फिर पता नहीं कितनी दफ़ा कितने तकाज़े सामने आते हैं, फ्रिज खोलते हैं, अंदर कोई चीज़ होती है, रूह अफ़ज़ा पड़ा होता है, कोई और चीज़ पीने वाली खाने वाली, एक लम्हे के लिए दिल चाहता है खा लें, लेकिन हम कहते हैं नहीं। सैकड़ लम्हे याद आता है कि मैं तो रोज़े से हूँ, और साथ ही हम उस ख्वाहिश का गला घोंट देते हैं। अपनी उस चाहत का, उसका अरमान का खून अपने हाथों ही कर देते। ये सिलसिला चलता रहता है पूरा महीना। चलते चलते फिर वो दिन आता है जिसको ईद कहा जाता है, और उस दिन सारी पाबंदियाँ उठ जाती हैं। एक दिन पहले तक तो दिन के औकात में एक घूंट पीना भी जुर्म था, लेकिन आज एक दिन आ गया ईद का कि जो मर्ज़ी खा रहे हैं, जो मर्ज़ी पी रहे हैं, पूरे का पूरा गिलास पी रहे हैं, कोई जुर्म नहीं है। इसको ईद का दिन कहते हैं। और जहाँ तक पहले महीने का तल्लक था उसको हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया हुवा शहरु सबर, ये सबर का महीना है। और सब रोज़े के मुतल्लक आका ने फरमाया कि आधा सबर जो है ना वो रोज़े के अंदर रख दिया गया। अस्सौमो निस्फ़ु सबर,
صبر کا ٹوٹل 2 حصے کر کے ایک حصہ باقی پتہ نہیں کن کن معاملات میں ہے۔ آدھا صبر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں رکھ دیا۔ تو وہ صبر کا مہینہ تھا اور عید والا دن آیا تو اللہ کہتا والا اللہ کم تشکرون، تاکہ اب تم شکر ادا کرو۔ تو عید کا دن شکر کا دن ہے۔ اس کا مطلب ہے روزے اور رمضان صبر کا نام ہے اور عید والا دن آگے شکر کا نام ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہی تعلق جو رمضان المبارک اور عید کے درمیان میں ہے نا، یہی تعلق اگر ہم تھوڑا سا دوسری اینگل سے اوپر اٹھ کر دیکھیں تو دنیا اور آخرت کے درمیان میں، دنیا کے اندر ایک بندہ مومن کے لیے قدم قدم پر پابندیاں ہیں۔ یہ نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، کسی کو مال ناجائز نہیں کھانا ہے، ادھر نہیں دیکھنا ہے، ادھر نہیں دیکھنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، پابندیاں ہی پابندیاں۔ کئی جگہوں پہ حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ صبر کر رہا ہوتا ہے اللہ کی خاطر، یعنی اپنے فرائض ادا بندے نے کرنے ہیں، حقوق کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ 20 جگہوں کے اوپر اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑ رہا ہوتا ہے، 20 جگہوں پر اندر آنے والے جذبات کو دبانا پڑ رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ چلتے چلتے سلسلہ ایسے بن جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ جس طرح قید خانے کے اندر آزادیاں نہیں نہ ہوتی، اسی طرح ایک بندہ مومن کے لیے دنیا کے اندر کھلم کھلی بے ہنگم قسم کی آزادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ جگہ جگہ پر پابندیاں ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہے، ادھر میں نہیں جانا ہے، فلاں میں نہیں کرنا ہے، ادھر نہیں دیکھنا ہے، یہ نہیں بولنا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں پینا ہے، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، جگہ جگہ پر پابندیاں۔ اور اس کے بعد جب موت آتی ہے نا ایک بندہ مومن کو، ان ساری پابندیوں میں سے گزرتے 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 تو موت آ کر ان ساری پابندیوں کو اٹھا دیتی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے۔ وجہ کہ پہلے زندگی کے اندر اتنی پابندیاں تھیں، اب وہ ساری پابندیاں آ کر موت نے اٹھا دی ہیں، تو موت ایک بندہ مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں عید کا دن بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اولیاء کرام کے یوم وفات کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یوم وصال۔ وصال کا مطلب ہے ملنا، یعنی روح کا اللہ کی، جو اللہ کی محبت کی ایک پیاسی روح تھی، اس کا اپنی اصل کی طرف لوٹنا، اپنے خدا سے ملنا، اس کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ تو عید کا دن ایک بندہ مومن کے لیے، اب موت کا دن ایک بندہ مومن کے لیے پھر یوم عید بن کر آتا ہے، تحفہ بن کر آتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے چلتا رہتا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو تعلق ادھر رمضان اور عید کا ہے نا، وہی تعلق تقریباً ایک بندہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا ہے، اور دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ موت۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا اگر آپ نظام دیکھیں نا پوری کائنات کے اندر، تو آپ کو ہر جگہ پر یہی سسٹم نظر آئے گا۔ کیا کہ پابندیاں، مشکلات پہلے ہیں اور آسانیاں، راحتیں، نتیجہ اور پھل بعد میں ہے۔ آپ دیکھیں ایک طالب علم سارا سال پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد ایگزام دیتا ہے، اس کے بعد اچھے نمبروں میں پاس کرتا ہے، اس کو ڈگری مل جاتی ہے۔ اب بتائیں کہ ڈگری پہلے ملی یا پہلے اس نے محنت کی؟ سارا سال وہ محنت کر رہا تھا، اس کا کئی مرتبہ کھیلنے کو دل چاہا، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ وقت میرے پڑھنے کا ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ کئی مرتبہ اور دل چاہا کہ چھوڑیں یار، میں ذرا دوستوں کے ساتھ جا کر گپ شپ لگاؤں، لیکن اس نے کہا نہیں، اپنے آپ پر جبر کر کے اپنے آپ کو روکتا رہا۔ اور بالآخر پھر ایک دن وقت آ گیا جب اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، اچھے نمبروں کے اندر پاس ہو گیا، اب خوش ہو رہا ہے، ڈگری سب کو دکھا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، بتا رہا ہے کہ میں اتنے نمبر لے کر پاس ہو گیا۔ تو دیکھ لیں محنت پہلے ہے اور اس کا نتیجہ بعد میں۔ یہ ایک سنگل مثال نہیں ہے، اس طرح کی 100 مثالیں آپ اپنے پاس سے اور کریٹ کر لیتے۔ ایک کسان بیج بوتا ہے،
تو بیج بونے کے بعد مہینہ 2 مہینے فصل کی پوری نگرانی کرتا ہے، کبھی پانی دے رہا ہے، کبھی گوڈی کر رہا ہے، کبھی کوئی سپرے ڈال رہا ہے، کبھی کھاد ڈال رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے سارے مرحلوں کے دوران اس کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے، محنت ہی محنت ہے، مشقت ہی مشقت ہے، اسٹرگل ہے جو کر رہا ہے دن رات۔ لیکن چلتے چلتے پھر ایک دن آ جاتا ہے جب وہ تیار فصل لہلہاتی ہوئی دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب اس فصل کو کاٹ کر کچھ بیچ کر پیسے حاصل کرتا ہے، کچھ گھر میں استعمال کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں محنت پہلے ہے اور رزلٹ بعد میں۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی کسان فصل بیجے بعد میں لیکن تیار شدہ پہلے لے جائے؟ نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی جاب پہ جاتا ہے، پورا مہینہ جاب پہ جاتا ہے، روزانہ صبح جا رہا ہے، شام کو آ رہا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، جا رہا ہے، اور روزانہ اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ، پورے مہینے کی محنت کے بعد اب اس کو صلہ مل رہا ہے۔ یہی معاملہ ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، اپنی آرزوؤں خواہشوں کی نفی کر رہا ہے، نہیں میں روزے سے ہوں، اور چلتے چلتے پھر وہ وقت آتا ہے جب شام کو افطاری کی خوشی ملتی ہے۔ اب افطاری کی جو جینین خوشی ہے وہ تو جینین روزے دار کو ہی ملنی ہے نا۔ ایک بندہ سارا دن چڑھتا چگتا رہا، جتنا مرضی مالدار ہے، شام کے وقت وہ بھی مصنوعی طور پر اگر ارینجمنٹ کر بھی لیتا ہے اپنے گھر میں افطاری کرنے لگا ہوں جی، روزہ اس کا کوئی نہیں ہوتا، سب کھاتا پیتا رہا سارا دن، کیا شام کے وقت وہ اپنی مال و دولت کے بل بوتے پر افطاری کی جینین خوشی لے سکتا ہے جو ایک غریب اور مزدور آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر 1-2 کھجوریں اور سادہ پانی کے گلاس کے ذریعے سے لے رہا ہے؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ دیکھیں، روزہ پہلے ہے، افطاری بعد میں۔ اسی طرح آگے چلیں، پورا مہینہ ایک بندہ مومن روزے رکھتا رہتا ہے، روزانہ صبح سے شام تک پابندی، اور اس کے بعد پھر عید والا دن آتا ہے، خوشی والا دن۔ عید والے دن کی بھی جو جینین خوشیاں ہیں نا، کوئی بھی مالدار شخص اپنی مال و دولت کے بل بوتے پر وہ جینین خوشیاں حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جو ایک غریب مزدور بیچارہ مفلس کلاش شخص جس نے پورے روزے رکھے ہیں، اس کو عید والے دن جو جینین ایک راحت اور ایک مزہ ایک تسکین مل رہی ہے۔ میں نے 2-4 مثالیں دے دی ہیں، باقی اس طرح کی جتنی مرضی مثالیں آپ خود بناتے جائیں، آپ کے ارد گرد بتھیری مثالیں پھیلی ہوئی ہیں۔ نتیجہ کیا ہے، لب لباب کیا ہے کہ کائنات کے بنانے والے نے اس کا سسٹم ہی اس طرح کا ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں ہمیشہ محنت پہلے ہوگی، نتیجہ بعد میں ہوگا، مشقت پہلے ہوگی، نتیجہ بعد میں ہوگا، امتحان پہلے ہوگا، ڈگری بعد میں ہوگی۔ سنیے ذرا، قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا کہ میں تجھے کچھ امتحانوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ امتحانوں میں ڈالا، اب وہ امتحان آپ جانتے ہیں، ساری زندگی ان کی مسلسل امتحانوں میں ہی گزری۔ اس کے بعد جب فاطمہ قرآن کہتا ہے وہ سارے امتحانوں میں سے خوش اسلوبی سے ہنستے مسکراتے گزر گئے۔ جب گزر گئے، اب اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم اب تمہیں ریوارڈ دینا چاہتا ہوں، تمہیں ڈگری دینی چاہتا ہوں، تمہیں صلہ دینا چاہتا ہوں، بدلہ دینا چاہتا ہوں، انعام دینا چاہتا ہوں۔ اور انعام کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، تیرے سر پر میں کائنات کی امامت کا، سیادت کا، قیادت کا تاج رکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً آگے سے کویشچن کیا وَمِن ذُرِّیَّتِی، یا اللہ اس امامت، قیادت، لیڈرشپ میں سے میری اولاد کو بھی حصہ آگے ملے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے جواباً نہ یس کہا اور نہ نو کہا، اپنا ایک قانون بیان کر دیا۔ فرمایا ابراہیم تیری اولاد میں سے جو جتنا تیرے نقش قدم پر چلے گا اتنا ہی اس کو مل جائے گا، اور جو جتنا اس سے ہٹ کر چلے گا تو پھر ظالموں سے میرا کوئی پرومس نہیں، چلنے والوں سے ہے۔ تو دیکھیں خدا کی بارگاہ کا قانون۔ تو یہی قانون میں بتا رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ دنیا کے اندر تو ایک بندے کے لیے محنت ہی محنت ہے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کی. اور یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو محنتیں مشقتیں تکلیفیں جھیلتا جھیلتا اپنے خدا کی طرف چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے مل جاتا ہے، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے تیری. تو یہ دنیا دارالمحن ہے، محنت ہی محنت. اولیاء صوفیاء نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ دنیا کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے ہے، اور آخرت انعام کے لیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وان الجنت حفت بالمکارہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ان کاموں سے جو نفس پر کرنے بڑے گراں گزرتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، دل نہیں چاہتا کام کرنے کو. سردیوں کے اندر اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ گرمیوں کے لمبے طویل دن کے اندر روزہ رکھنا، بھوک پیاس برداشت کرنے کو دل کس کا چاہتا ہے؟ لیکن یہ وہ سارے کام ہیں جو نفس پر گراں ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کہ انہی سے جنت کو ڈھانپا ہوا ہے. یعنی جتنا بندہ یہ کام کرتا چلا جاتا ہے جنت اس کے لیے اوپن ہوتی چلی جاتی ہے. اور دوسرا فرمایا وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، جہنم کو بھی ایک چیز سے ڈھانپ دیا ہے. وہ کیا؟ شہوتیں، لذتیں، رغبتیں، مزے، چسکے، ذائقے، فوری طور پر کرنا کچھ بھی نہ پڑے، بس ہر وقت موج میلہ ہی رہے. دسترخوان پر ہر وقت کوئی نہ کوئی روسٹ بروسٹ اور کوئی اس طرح کی چٹخارے دار چیزیں ہونی چاہیے. جتنی آقا نے فرمایا یہ چیزیں زیادہ یہ کام بنتا لذتیں مزوں چسکوں کے اندر پڑا رہتا ہے، اتنا ہی زیادہ جہنم اس کے لیے اوپن ہوتی چلی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آقا نے فرمایا حلاوت الآخرہ حلاوت الدنیا مرارت الآخرہ ومرارت الدنیا حلاوت الآخرہ. دنیا کی جتنی مٹھاس ہے نا یہ آخرت کی اتنی ہی کڑواہٹ ہے. جتنا زیادہ بندہ دنیا کی لذتوں چسکوں ذائقوں مزوں میں پڑے گا اس کی آخرت اتنی ہی کڑوی اور تلخ ہوتی چلی جائے گی. اور جتنا بندہ دنیا کی کڑواہٹوں کو برداشت کر لے گا آخرت اس کی اتنی ہی میٹھی ہوتی چلی جائے گی. سیدنا فاروق اعظم نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہوں نے پانی مانگا علالت کے دوران بیماری کے دوران تو لانے والا بڑا میٹھا ٹھنڈا پانی لے کر آیا اس دور کے مطابق جو بھی مٹھاس ٹھنڈک اس میں آ سکتی تھی. آپ نے ایک گھونٹ منہ کو لگایا پیچھے کر دیا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو اس کو ٹھنڈا میٹھا کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی ہے، اتنا میٹھا کر کے ٹھنڈا کر کے لے کر آیا ہوں کہ امیر المومنین نے پینا ہے، بیماری کی حالت میں پینا ہے. آپ نے فرمایا اسی چیز نے مجھے روک دیا ہے اس کو پینے سے کہ کل قیامت والے دن خدا یہ نہ کہے کہ عمر تم تو اپنے حصے کے سارے ذائقے دنیا میں لے چکے ہو. تو یہ دنیا اور آخرت کا کیا تعلق ہے؟ یہی تعلق، جتنا زیادہ آپ دنیا کی لذتوں ذائقوں چسکوں مزوں میں پڑیں گے ڈوبے رہیں گے اتنا ہی زیادہ آخرت کے چسکوں سے محروم ہوتے چلے جائیں گے. اور دنیا کے اندر بھی بندہ اتنا ہی حقیقی خوشیوں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کام سارے مطلب یعنی ہم مشقتوں سے گزرے بغیر راحتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. قانون تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کیا ہے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ ان قریب عسر کے بعد تمہارے لیے یسر لے آئے گا، تنگیوں کے مشکلات کے بعد تمہارے لیے آسانیاں لے آئے گا. خدا کا قانون تو یہ ہے، لیکن ہم مشکلات میں سے گزرے بغیر آسانیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، صبر کے مرحلے سے گزرے بغیر شکر کے مرحلے تک پہنچنا چاہتے ہیں، رمضان میں سے گزرے بغیر ہی ہم عید تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ اس طرح کا ہے، کرنا کرانا کھ بھی نہ پڑے، بس ہنگ پھٹکری لگے بغیر ہر معاملہ سیدھا ہوتا چلا جائے، اور آخرت بھی اسی طرح بس تمناؤں کے بل بوتے پر ہی مل جائے، اس کے لیے کچھ اسٹرگل کوئی جدوجہد کو محنت نہ کرنی پڑے. سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہم زندگی فرعون والی گزارنی چاہتے ہیں اور انجام موسیٰ علیہ السلام والا پانا چاہتے ہیں. یہ کام تو نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جس طرح کی زندگی گزارو گے انجام بھی پھر اسی طرح کا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آقا نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب سوال یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہم دنیا کے عارضی وقتی چسکوں مزوں کے پیچھے بھاگ اٹھتے ہیں اور آخرت کی حقیقی دائمی خوشیوں سے اپنے آپ کو محروم کرنے کی راہ پر چل پڑتے ہیں؟
جواب یہ ہے دنیا نقد ہے، آنکھوں کے سامنے، ایک تو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، دوسری ہے بھی نقد۔ ادھر آپ کوئی دنیا کی لذیذ چیز کا ایک بائٹ آپ زبان پر رکھتے ہیں، ساتھ ہی مزہ شروع، لیکن آخرت کے لیے آپ اللہ کا نام تسبیح شروع کرتے ہیں تو اس کا کوئی مزہ اس طرح کا فوراً نہیں آتا، آگے چل کر تو بتھیرے آنے لگ پڑتے ہیں۔ جب بندہ تھوڑا سا آگے چلتا ہے نا تو پھر مولانا روم کے بقول نامے اونچو بر زمانہ میر ود ہر من منہ از اصل جوئے شود، کہ جب میں اس محبوب کا نام لیتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری جسم کا ایک انگ جو ہے وہ شہد کی ندی میں نہا گیا۔ یہ سب کچھ ایمان کی کمزوریوں کے نتیجے ہیں۔ ایمان اگر زندہ ہو نا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو نہ دکھائی دینے والی آخرت ہے نا اس پر دکھائی دینے والی دنیا کو ترجیح دے۔ ایمان چونکہ کمزور ہیں، نسلی وراثتی ماں باپ کی طرف سے مل گئے بیٹھے بٹھائے، کوئی محنت کرنی نہ پڑی ایمانوں کو لینے کے لیے، چنانچہ وہ کمزور ایمان کہتے ہیں آخرت پتہ نہیں کب نہیں آنا ہے کب نہیں آنا، ادھار ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، دنیا سامنے لش پش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے میٹھی سرسبز، تو اس کو کیا بندہ چھوڑ کر کیا ادھر کی طرف جائے جو ویسے ہی ادھار ہے، نظروں سے بھی اوجھل ہے۔ اب اگر ایمان یہاں پر زندہ اجوید بیدار ہو تو بندے کو روک سکتا ہے۔ تو نفس کو لذتوں کی چاٹ پڑی ہوئی ہے، فوری مزے چاہتا ہے، یہ کہتا ہے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، فوری مزے، ادھار کا تو یہ قائل ہی نہیں ہے نا، خاص طور پر نفس ہمارا۔ صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی طرح ہے، جیسے بچہ ہوتا ہے نا دودھ پیتا، وہ کہتا بس میری یہ خواہش ہے یہ پوری ہونی چاہیے، لیکن ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خواہش اس کو نقصان دے تو وہ نہیں پوری کرتے ہیں، تو بچے کو یہی ہوتا ہے بس جو میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے۔ دوسری مثال یہ دی کہ اس کی مثال سرکش گھوڑے کی طرح ہے، سرکش گھوڑا ہو، سدایا بھی نہ ہو، اس پر لگام بھی کوئی نہ ڈالی ہو، نہ سوار کی خیر ہے نہ گھوڑے کی اپنی خیر ہے، کہیں نہ کہیں گرا کر خود بھی مر جائے گا، سوار کو بھی گرا کر مار دے گا، ہلاک کر دے گا۔ یہی حال نفس کا اس وقت ہے جب اس کو سدایا نہیں جاتا، اس کا تزکیہ نہیں کیا جاتا، لیکن جب اسی نفس کو تہذیب سلیقہ کرینہ سکھا لیا جاتا ہے پھر وہ ایک سدائے ہوئے گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے جس کی لگام مالک کے ہاتھ میں ہو، جہاں وہ اشارہ کرتا ہے روکتا ہے رک جاتا ہے، جہاں سے دائیں بائیں موڑتا ہے مڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، پھر وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ آزادیوں کی اس کو بڑی چاٹ ہے، اور ہر بندہ نا آزادیوں کے پیچھے لپکتا ہے، کہتا پابندی کوئی نہ ہو، مگر میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آزادیوں کے اندر جو مادر پدر آزادیاں ہیں نا، کوئی روکنے ٹوکنے پوچھنے والا ہی نہ ہو، بندہ کسی کو جواب دینا ہو، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان آزادیوں کے اندر سوائے آوارگیوں کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ غلامی کی بدترین قسم ہے جس کو ہم آزادی سمجھتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، کوئی روکنے ٹوکنے والا ہو، پابندی نہ ہو۔ بابا یہ آزادی کہاں ہے؟ یہ تو نفس کی غلامی ہے کہ میرے نفس کے اندر جو خواہش آ رہی ہے میں چاہ رہا ہوں بس ٹھیک ہے میں اس کو جیسے مرضی کروں پورا کروں، یہ آزادی نہیں غلامی ہے۔ آزادی تو یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسا کیپٹل وائرس ہو کسی تھرڈ پرسن کی طرف سے یا خود میری اپنی طرف سے کہ میں اس کو جو ہے معاملات میں اپنا ہر خواہش کو اس طرح پورا نہ کروں۔ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ کہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول میں میرے کنٹرول میں ہوں، نہ کہ یہ کہ بس وہ مجھے لیے پھر رہی ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں آتے وقت بھی انسان باؤنڈ ہے۔ جس دن ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا کوئی پوچھا ہم سے کہ تمہیں آج بھیج دوں کہ نہ بھیجوں، جس دن واپس جانا ہے اس دن بھی باؤنڈ ہے بندہ، اس دن بھی نہیں پوچھنا۔ درمیان میں یہ آزادی ملی ہوئی نا، یہ آزادی بطور امتحان کے ملی تھی، اور عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اس آزادی کو پلیٹ میں رکھ کر خدا کو واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہمیں آزادیوں والی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں پابندیوں والی زندگی ٹھیک ہے۔ پھر جب بندہ پابندیوں والی زندگی گزار کر جاتا ہے نا اللہ کے پاس، پھر اللہ کہتا ہے شاباش، اب پابندیاں تو اپنے حصے کی دنیا میں گزار آیا ہے، اب یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، جنت میں جا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ کہتا ہے جنت کے اندر جو کچھ تم زبان سے مانگو گے وہ بھی مل جائے گا فوراً، اور جو زبان سے نہیں مانگو گے صرف دل میں سوچو گے وہ بھی فوری طور پر مل جائے گا۔ یہ ہے آزادی پھر وہاں کی۔
اور اس کی قیمت یہاں پے کرنی ہوتی ہے پابندیوں کی صورت میں۔ تو اب روزے کا سارا فلسفہ کیا ہے؟ یہی، اور تھوڑا سا اس کو سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں آپ، کہ سائنس یہ کہتی ہے اور سائیکالوجی کہتی ہے، اسی طرح وہ نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان، ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے تھیوری، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ورسز ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، یعنی ایک ہوتی ہے فوری لذت اور ایک ہوتی ہے وہ لذت جو تھوڑا بعد میں ملنی ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے۔ فوری لذتیں جتنی بھی ہیں نا سب کھوکھلی سطحی ہیں، جو لذت بھی فوری ملتی ہے وہ ہوتی ہے عارضی ہے۔ جو ڈیلیڈ لذت ہوتی ہے نا بعد میں ملنی ہوتی ہے، پہلے کام کر کے محنت کر کے بعد میں انتظار کے بعد ملنی ہوتی ہے، وہ بڑی دیر پا پائیدار اور حقیقی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ نیورو سائنس بتاتی ہے کہ ذہن کے اندر دو حصے ہیں، ایک کو لمبک سسٹم کہتے ہیں اور دوسرے کو پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ لمبک سسٹم وہی ہے، لمبک سسٹم کہ جس کو ہمارے ہاں ادھر نفس ہمارا کہا جاتا ہے، یہ کہتا ہے بس فوری مزے، فوری ذائقے، فوری چسکے ملیں، ادھار کا قائل نہیں ہوں میں۔ اور دوسرا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، فوری مزوں کی بجائے وہ جو دیر پا مزے ہیں نا، حقیقی مزے، ان کی طرف سوچنا چاہیے، ان کو حاصل کرنا چاہیے، فیصلہ کر کے پلاننگ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں میں سے جو غالب ہے اسی کے مطابق انسان کی زندگی کے شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ بڑا زبردست ہتھیار ہے جی، ہماری بگڑی تگڑی عادتوں کو درست کرنے کے حوالے سے، اس لمبک سسٹم کو مغلوب کر کے پری فرنٹل کارٹیکس کو غالب کرنے کے حوالے سے روزہ کمال کے اثرات رکھتا ہے۔ اور روزے کے علاوہ مجھے دنیا کے تختے پر کوئی دوسری چیز، کوئی مائی کا لال دکھا دے جو اتنا بڑا کام کر سکتی ہو۔ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، صبح سے شام تک یہی فوری لذتوں کو ہم ترک کرتے ہیں نا، شام کی لذت کے لیے۔ اسی طرح 29 یا 30 دن ہم لذتوں کا گلا گھونٹتے رہتے ہیں، 30ویں یا 31ویں دن کی لذت کے لیے، عید کی لذت کے لیے اور آخرت کی لذتوں کے لیے۔ ایک دن کے اندر صبح سے شام تک کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہم اپنی خواہشوں کو، فوری خواہشوں کو دبا رہے ہوتے ہیں، اور چلتے چلتے پورا مہینہ یہ ٹریننگ اگر کہیں شعوری طور پر کر لی جائے تو کیا شعوری طور پر نیورل پاتھ ویز نہیں بنے گے بندے کے اندر؟ ذرا پوچھیں نا آپ، یہ ہماری جو سائنس ہے، دماغ کی جو سائنس ہے، اس سے پوچھیں نیورو سائنس سے کہ ایک مہینہ تک تسلسل کے ساتھ ایک کام کو بار بار ایک دن میں کئی مرتبہ کیا جائے تو نیورل پاتھ ویز بنتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے حوالے سے اس کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ آپ دین کو تو ایک طرف رکھ دیں، میں کہتا ہوں آپ اپنی سائنس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتاتی ہے بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے اندر وہ کیوں نہ بن سکے؟ جواب یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے شعوری طور پر روزے رکھے کب ہیں؟ کب ہم نے روزہ رکھتے وقت میں سوچا تھا جی میں نے اس کے نتیجے میں سیلف ڈسپلن، تقویٰ حاصل کرنا ہے؟ قرآن نے کہا تھا روزوں کا مقصد لعلکم تتقون، تقویٰ، متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ یہی کہ بندے کے اندر اتنا سیلف کنٹرول آ جائے کہ وہ اپنی غلط آرزوؤں پر قابو پا سکے، جیسے روزے کی حالت میں پاتا ہے۔ ہم نے کب، ہم تو سمجھتے ہیں ثواب کے طور پر رکھنے ہیں جی، پہلی غلطی تو ہماری یہ ہے۔ دوسرا، روزے کا کوئی احساس نہیں ہمارے اوپر طاری ہوتا، ذرا سی کسی سے بات ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے روزہ رکھا ہو، کوئی تمہیں گالی دے یا کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو فوراً کہیں جی انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہ کون کہے گا؟ جس نے روزے کے احساس کو اپنے اوپر طاری کیا ہوگا، ورنہ تو بھول جاتا ہے بندے کو۔ اور یہی ہم عام طور پر اللہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بعد میں یاد آتا ہے میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا یار، میں کیوں اس سے لڑا جھگڑا۔ اس کے علاوہ دیکھیں سحری اور افطاری کے اندر روزے کی روح کا گلا نہیں ہم گھونٹتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ بچاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے سارا دن روزے کی روح کیا ہے کہ مرضی کی چیز سامنے ہے لیکن نہیں کھانی، لیکن شام کے وقت جب اوور ایٹنگ کرتے ہیں، رنگ برنگی غذائیں لے کر سارے دن کی کسریں نکال لیتے ہیں تو روزے کی باڈی، ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے، پیچھے ثواب رہ جاتا ہے، اور اس کا جو اثر پڑنا تھا تقویٰ حاصل کرنے کے حوالے سے، اس کا تو ویسے ہی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا، آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے روزے کی حالت میں
جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑا۔ خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے کہ نہیں رہتا، تو روزہ رکھ کر جائز حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں اور حرام کام، غیبت حرام، چغلی حرام، جھوٹ بولنا حرام، بد اخلاقی حرام، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے حرام کام کرتے رہتے ہیں۔ جو نور روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ساتھ ان حرام کاموں کے ذریعے ضائع ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر اثرات کیسے جمع ہوں؟ ورنہ ایک مہینہ صحیح روح کے ساتھ روزے رکھ کر دیکھیں، پھر آپ کو یہ نیورو سائنس یہ گارنٹی دے رہی ہے۔ دین تو جو دیتا ہے دیتا ہی ہے، اللہ تو کہتا ہی ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے دنوں کے اندر تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ نیورو سائنس آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اندر نیورل پاتھ ویز بن جائیں گے اور پھر نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ واقعی آپ کی موت جو ہے وہ عید بن جائے گی۔ زندگی اگر اس طرح رمضان بن جائے نا، یہی پابندیاں جو ٹریننگ بندہ یہاں سے لیتا ہے بعد میں اپلائی کرے، تو زندگی رمضان بن جاتی ہے اور موت پھر واقعی عید بن جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔